अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड और मैं हूं राबिया अनम। आयशा बख्श जो कि मेजबानी करती हैं इस प्रोग्राम की, वो कुछ जाती मसरूफियात की बिना पर आज नहीं है, इसलिए रिपोर्ट कार्ड की जिम्मेदारी मुझ पर। आज प्रोग्राम के दो अहम हिस्से, दो अहम सवालात जो हम सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात पानामा लीक्स की। जो मंजर यहाँ पर क्या आई, कल के हरीफ आज दोस्त बनने के ख्वाब देखने लगे। वो इमरान खान जो कल तक स्विस बैंकों की कहानियां सुनाया करते थे, आज मुस्लिम लीग नून के एहतसाब के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ देखने लगे हैं। वो तहरीक इंसाफ जो कल तक आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान मीसाक जमहूरियत को मुका की सियासत करार दे रही थी, आज वही तहरीक इंसाफ सिंध से इंसदाद करप्शन तहरीक का आगाज कर रही है, मगर कप्तान के नजदीक कराची में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी जुडिशल कमीशन के TORs के हवाले से तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से पानामा लीक्स के हवाले से ऑपोजिशन जमातों को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने के लिए 2 मई को लाहौर में तमाम सियासी जमातों को दावत दी गई है। ये बात हकीकत है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम के इस्तीफे के हक में नहीं है, मगर एहतजाज अहसन और साबिक वजीर आजम साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ वजीर आजम से इखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा तलब कर रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में भी पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर शदीद इख्तिलाफात मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में कि जब तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालिब दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या पीपल्स पार्टी इन जमातों का साथ देगी? सवाल ये भी अहम है कि क्या तहरीक के नतीजे में तब्दीली सिर्फ मरकज में आएगी या सिंध भी इस तब्दीली की लहर का हिस्सा होगा? इसी मामले पर आज का हमारा पहला सवाल रिपोर्ट कार्ड में कुछ यूं है कि क्या PTI और PPP मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला सकेगी? तज्जियाकार जो हमारे साथ मौजूद हैं वो इसका जवाब हाँ या नहीं में देंगे। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारे साथ लाहौर से इम्तियाज आलम साहब, इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, बाबर सत्तार और सलीम साफी साहब, जबकि कराची में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मजहर अब्बास साहब। और आप सबकी इजाजत से मजहर अब्बास साहब से शुरू करना चाहूंगी। मजहर अब्बास साहब, हाँ या ना हाँ, आपको लगता है कि ये दोनों जमातें जो एक दूसरे पर तीर बरसाती रही हैं, करप्शन के इल्जामात तहरीक इंसाफ लगाती रही है, वो अब करप्शन ही के खिलाफ एक साथ चलेंगी? जी हाँ, मेरा ख्याल है ये होने जा रहा है। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी ज़्यादा एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं। और गो के उनके वालिद आसिफ अली जरदारी साहब का थोड़ा सा डिफरेंट विजन है, लेकिन वो बिलावल भुट्टो को ये फैसला करने की गालबन इजाज़त दे रहे हैं कि बिलावल भुट्टो आगे आएँ, देखें वो किस तरीके से वो करते हैं। और इसमें पंजाब पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे एतजाज़ अहसन, कमर ज़मान कायरा, नदीम अफजल चंद, ये वो लोग हैं कि जो इस तरफ इस मूड में हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलके मुस्लिम लीग नून की पे दबाव डाला जाए। जो 2016 की PNA है वो 1977 की PNA से ज़रा मुख्तलिफ होगी। और अब ये देखना है कि क्या नताइज 1977 वाले होंगे या 2016 वाले होंगे, ये फ़र्क है। उस वक्त पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद था, आज मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़। और कैट इज आउट ऑफ द बैग। आज शेख रशीद ने कहा है कि ये गो नवाज गो हमारा एजेंडा है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि हाँ ऐसा। अभी तक जब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी जगह पर एक साथ होती थी तो तहरीक इंसाफ कहती थी ये एक साथ नहीं है, ये इत्तेहाद नहीं है, ये मुका है। क्या मुस्लिम लीग नून भी ये कह सकेगी? शहजाद चौधरी साहब, आप सुन सकते हैं हमें? शहजाद चौधरी साहब से हम राब्ता करने की दोबारा कोशिश करेंगे। सलीम साफी साहब, आप अगर हमें सुन सकते हैं, क्या ये दोनों जमातें जो एक दूसरे के हवाले से बातें करते रहते थे, आज अब दोबारा ये इस सिचुएशन पे आ जाएंगे कि एक साथ चलेंगे? हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल है, क्योंकि मुझे तो इमरान खान साहब, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की सियासत में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। आप देखें, अगर जहांगीर तरीन साहब उनकी जमात के जनरल सेक्रेटरी हो सकते हैं, जो कि कल तक परवेज़ मुशर्रफ के राइट हैंड थे, ऑफशोर अकाउंट उनके भी है। शाह महमूद कुरैशी साहब कल तक जरदारी साहब के दस्ते रास्ते उनके गुन गाते थे, आज उनके हैं। अगर ओन चौधरी साहब जैसे लोग उनकी पार्टी के मालिक और मुख्तार बन सकते हैं, ये तो आवाम को दिखाने के लिए ड्रामे हैं। तो मेरे ख्याल में, या अगर आज़म स्वाति साहब उनकी जमात के सूबाई सदर बन सकते हैं, या अगर परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला बन सकते हैं जो कल तक पीपल्स पार्टी के वज़ीर थे, फिर NP की हुकूमत में वज़ीर थे, तो ये तो सियासत है, कभी एक तरफ कभी दूसरा दूसरी तरफ। आप कल देखें शेख रशीद साहब इमरान के बारे में क्या कहते थे, वो उनके बारे में आज वो उनके मुशीर ख़ास हैं।
تو بھائی وہ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے. البتہ ان دونوں کا مل کے کرپشن کے خلاف تحریک ایسا ہوگا جیسا کہ وینا ملک اور قندیل بلوچ مل کے فحاشی کے خلاف مہم چلائے. ٹھیک ہے ساوی صاحب، آپ نے یہ آخری جملہ کہہ کے ذرا بدلنے کی کوشش کر لی ہے اس کا پورا رخ. تو ہم اس پہ ہی بات کریں گے افتخار احمد صاحب سے. افتخار احمد صاحب، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہو کر شاہ محمود قریشی یا کوئی بھی پی ٹی آئی کا اور شخص جب کرپشن کے خلاف نعرہ لگا رہے ہوں گے تو دونوں کو آپس میں کچھ ہچکچاہٹ تو نہیں ہوگی دونوں پارٹی کے رہنماؤں کو؟ میرا جواب یہ، سالے سب چور ہیں. تو آپ کا جواب ہے کہ ہاں ساتھ ہی کام کریں گے دونوں اور پارٹی چھوڑ بھی سکتے ہیں شاہ محمود قریشی؟ پھر شاہ محمود قریشی وغیرہ کو میں نہیں جانتا، نہ یہ سوال آج کا سوال ہے. آپ کا سوال ہے ان کا تحریک انصاف کا. کیوں ہم نام لیں لوگ؟ کیوں نام لیں؟ نہیں گنجائش نکالنے کی کوشش نہیں، گنجائش کیوں نکالیں؟ ہم کیوں نام لیں اے کا، بی کا، سی کا، ڈی کا، ای کا، ایف کا؟ ہم اپنے طرف بھی تو دیکھیں نا. ہم اب آپ جواب سن لیجیے نا پورا، پھر حوصلہ بھی رکھیں نا. اس لیے تو میں نے کہا کہ مختصر بات کی، آپ نے کہا نہیں، مزہ نہیں آپ کو آیا. ہمارا میڈیا کا کیا رول ہے؟ ہم جن لوگوں کو آج برا کہہ رہے ہیں ان کو ہیرو بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ان کا قد کاٹ بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ کنہوں نے پاکستان کے قوم پر یہ لوگ مسلط کیے؟ کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ کہ ہماری کوئی غلطی نہیں؟ آج ساری تنقید کا نشانہ ہم ان لوگوں کو بنا رہے ہیں جو اپنا سیاسی جماعتوں سے جن کا تعلق ہے. یہ افسوسناک رویہ ہے ہمارا. سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں گند ہے. اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہیں ہم کہتے ہیں گند ہے. بھائی میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. ہیرو بھی ہم بنانے والے جتنے بھی لوگوں پر، یا آج جتنے بھی ٹیلی ویژن کے اوپر، سکرین کے اوپر آپ کو لوگ بڑے بڑے نظر آتے ہیں، ان کو ہیرو کس نے بنایا ہے؟ ان کے تو علاقوں میں شاید ان کو لوگ اتنا نہیں چاہتے اور سمجھتے جتنا ہم میڈیا والے ان کو چاہتے اور ان کا پرچار کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، پاکستان کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے، وہ ہے کرپشن کے حوالے سے. اب اگر اس کے خلاف یہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے تو یہ افسوسناک ہوگا. میں نواز شریف کے خلاف نہیں ہوں، میں عمران خان کے خلاف نہیں ہوں، میں آصف زرداری کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں کرپشن کے خلاف ہوں. اور اگر کرپشن کے خلاف کوئی تحریک پاکستان میں جنم لیتی ہے سنجیدگی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک نام کرپشن کا ہو اور چلی جائے فوج کی طرف، اس کو ختم کر کے پاکستان کو بچانا ہے، تو میں ہر اس جدوجہد کی حمایت کروں گا. اس میں یہ نہیں ڈھونڈوں گا کون کس کے ساتھ تھا، کون کس کے ساتھ نہیں تھا، کون ماضی میں کیا کہتا تھا، کون اب کیا کہتا ہے. یہ کون کیا کہتا ہے اس کو بھی ہمیں یاد آنا چاہیے جب ہم ان کو پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. افتخار صاحب آپ نے کوئی آپشن نہیں لیا، اس کا مطلب ہے. امتیاز عالم صاحب کے پاس چلتے ہیں. امتیاز صاحب، آپ کو لگتا ہے جس طرح یہ افتخار صاحب نے کہا سب چور ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بتایا بھی ہے کہ کس کس طرح سے خود ہی پروجیکٹ کیا گیا ان لوگوں کو، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پوری صورتحال میں پی ٹی آئی جب کھڑی ہوگی اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ، یا پیپلز پارٹی والے جو کہتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو کہ اے ٹی ایم ہیں خان صاحب کے، تو اب وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کے کرپشن کے خلاف بات کریں گے؟ دیکھیے، سیاست میں اہداف بدلتے ہیں اور اتحادی بدل جاتے ہیں، دشمن دوست بدل جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. پرانی باتیں بھلائی جاتی ہیں، مشکل سے گلے سے دوبارہ نگلنی مشکل بھی ہو جاتی ہے. جو پیپلز پارٹی ہے اس سے بہت پرانا گلہ ہے. جب میمو گیٹ کیس بنا تھا اور میاں نواز شریف چلے گئے تھے سپریم کورٹ میں، اور اس وقت وہ بہت مشکل میں تھے، جمہوری نظام آلموسٹ پٹڑی سے اترنے جا رہا تھا. دوسرا مرحلہ آیا جب چیف جسٹس کی تحریک چلی. تیسرا اب آیا جب زرداری صاحب نے وہ بیان دیا جس کے بعد وہ ملک سے چلے گئے. اور پھر سندھ میں رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے آیا کہ وہاں کی حکومت اور پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ یہ تجاوز کر رہے ہیں اپنے آئینی دائرہ کار سے. اس میں وفاقی حکومت ساتھ کھڑی ہوئی، جبکہ یہی پنجاب حکومت کو مشکل درپیش آئی اب چھوٹو گینگ کے واقعے سے پہلے تک اور اس کے بعد بھی. تو اب مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس معاملے پہ پی ٹی آئی کے ساتھ جائے گی، اور 5 نکاتی جو آج اعتزاز احسن نے نکات فارمولیٹ کیے ہیں کہ اس کے لیے نیا قانون بنے،
اس کے لیے تفتیشی ایجنسی طے ہو، اس کے لیے فورینزک آڈٹ کی انٹرنیشنل فرم کا معاملہ ہے، اور پھر اس میں فوکس ہو اس پہ پہلے کہ جو وزیر اعظم کی اور ان کی فیملی کا معاملہ، اور پھر یہ معاملہ جائے سپریم کورٹ کے پاس. تو انہوں نے سٹیجز بھی بیان کر دی ہیں، اور 2 تاریخ کو اس پر اتفاق رائے غالباً ہو جائے گا. پیپلز پارٹی یقیناً وزیر اعظم کو دباؤ میں لانا چاہے گی، لیکن اس حد تک نہیں کہ جمہوری ڈھانچہ ٹوٹ جائے. جس طرح پہلے جو عمران خان دھرنا دے رہے تھے، خطرہ تھا کہ جمہوریت پٹری سے اتاری جانے والی ہے، تو پیپلز پارٹی کھڑی ہو گئی. اب مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان آزاد ہیں، سولو فلائٹ کے بہت قائل ہیں، وہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں 1 تاریخ کو لاہور میں جلسے کا. تو یقیناً جب وہ جائیں گے تو ان کا بہت بڑا مدعا ہے انتخابی دھاندلی کے علاوہ کرپشن پاکستان میں. یہ ان کا بڑا مدعا ہے عمران خان کے، باقی پارٹیوں کا مجھے مدعا ویسے نہیں ہے. تو عمران خان پہلے ہی سڑکوں پہ جا چکے ہیں، لیکن عمران خان اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے اندر اور کسی حد تک باہر تعاون تو کریں گے، لیکن تحریک چلانے کی حد تک جہاں خطرہ یہ ہو کہ جمہوری سسٹم پٹری سے اتر سکتا ہے، پیپلز پارٹی میں رک جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک حد تک جائیں گے، ایک حد سے زیادہ نہیں جائیں گے. جبکہ یہ حد عمران خان کی نہیں ہے. ان کے لیے یہ حکومت جاتی ہے جائے، یہ سسٹم چلا جاتا ہے جائے، تو پھر ان کے پاس اگلا ایک امکان بنے گا، موقع ملے گا کہ وہ پھر اپنی کشتی جو ہے میدان میں لا سکیں گے. تو میں امتیاز صاحب بہت شکریہ، آپ کا یہ پوائنٹ سامنے آ گیا کہ ایک حد تک ساتھ جائیں گے بھی، ایک حد تک ساتھ نہیں بھی جائیں گے. بابر ستار صاحب کے پاس یہی سوال لے کر ہم چلتے ہیں. بابر ستار صاحب، اعتزاز احسن آج یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کا بھی نام آئے، جو 9 مئی کا کہا جا رہا ہے کہ ایک اور بڑی لسٹ سامنے آنے والی ہے پیناما کی، اور اس میں کراچی کے بھی لوگوں کا نام شامل ہوگا. اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارا جو پوائنٹ آف ویو چاہے کسی کا بھی نام آ جائے، ہمارا پوائنٹ آف ویو چینج نہیں ہوگا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ مل کے تحریک چلائیں گے، اور اس میں ایشو یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں پہلے کیا کہتے رہے. یہ امتیاز صاحب نے بھی کہا، افتخار صاحب نے بھی کہا، سیاست میں یا ویسے بھی کوئی بھی تحریک ہو تو آپ کے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، آپ کے کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں. ان آبجیکٹیوز اور ان انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے ٹیکٹیکل الائنسز بھی آپ کرتے ہیں. ہمیشہ الائنس اسٹریٹجک نہیں ہوتی. کئی دفعہ جو مومنٹ کے اندر آپ کو ضروریات ہوتی ہیں، اس میں جو لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں ایک آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے، تو اگر ضرورت پڑے تو الائنس بن سکتی ہے. لیکن یہ نہیں بنے گی اس وجہ سے کیونکہ جس طرح کی کرپشن کے خلاف تحریک عمران خان چلانا چاہیں گے، یا جس کا انہیں فائدہ ہے، جس میں وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے کبھی سینٹر میں حکومت نہیں کی، ہم کبھی حکومت میں نہیں ہوئے، ہم ایک آؤٹ سائڈ پلیئر ہیں، اگر ہمیں اس ملک میں حکومت کرنے کا موقع ملے گا تو ہم چینج کے ایجنٹ ہیں، ہم چینج لے کے آئیں گے. اس طرح کی تحریک چلاتے ہوئے وہ پی 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 کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ پی 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 کا بھی جو پچھلا دور تھا اس میں بھی پبلک پرسیپشن یہی تھی کہ بڑی وائڈ سپریڈ کرپشن تھی اور بڑے کرپشن کے سکینڈلز بھی سامنے آئے. سو جب وہ پی 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 کے ساتھ یہ تحریک چلائیں گے، مل کے اگر چلانے کی کوشش کریں گے، تو اس میں اس پیورٹی کے ساتھ وہ تحریک نہیں چلا پائیں گے اور وہ مومنٹم نہیں ڈیولپ کر سکیں گے پی ایم ایل این کے خلاف. کیونکہ مقدمہ تو پی ایم ایل این کے اوپر یہی ہے کہ یہ 20-30 سال سے یہ حکمران اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں اور اسے لوٹ رہے ہیں. جب وہ پی 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 کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر پی 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 کا بھی فائدہ ہے. ظاہر ہے پی 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 اپنے آپ کو آج ریوائیو کرنا چاہتی ہے پنجاب کے اندر، اور اس ریوائیول کے لیے جو آج کا ایشو ہے وہ کرپشن اور وہ پیناما لیکس ہے. اگر اس میں وہ ارریلیونٹ رہتے ہیں اور اس میں ان کا کوئی بھی لیڈر بات چیت نہیں کرتا تو وہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. اگلے الیکشن میں کس طرح سے جائیں گے؟ تو پی 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 اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے پنجاب میں یہ بات کر رہی ہے، لیکن یہ ان کی الائنس نہیں بنے گی میری نظر میں. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے یہ الائنس نہیں بنے گی. شہزاد چودھری صاحب کے پاس چلتے ہیں. شہزاد صاحب، بلاول بھٹو زرداری نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے اور یہ بات ظاہر بھی کر دی ہے کہ وہ وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں چاہتے، جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. دوسری جانب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان یا جو اور پارٹی کے لیڈرز ہیں وہ بہت واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے استعفیٰ ہی چاہتے ہیں اس پورے معاملے پر. کس طرح سے دونوں ساتھ مل کر کام کریں گے؟ دیکھیے، دونوں کے اہداف مختلف ہیں، دونوں کے طریقے مختلف ہیں، لانگ ٹرم بھی اور شارٹ ٹرم. جس طریقے سے بابر ستار صاحب کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے.
اور اس لیے ان کا آپس میں چلنا بہت دیر تک، بہت دور تک بہت مشکل ہے، اور پیپلز پارٹی کبھی بھی اس رستے پہ بہت دیر نہیں چلے گی جہاں پر وہ خود ایکسپوز ہو جائے اور ولنریبل ہو جائے۔ یہ کہنے کے بعد مجھے یہ کہنے دیجئے کہ تحریک آفٹر آل ہے کیا؟ تحریک کا ہم لفظ بہت عام استعمال کر لیتے ہیں۔ تحریک وہ تھی جس نے عرب سپرنگ کا کچھ ملکوں کے اندر کریٹ کیا۔ تحریک وہ ہوتی ہے جس نے آئرلینڈ کے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا۔ تحریک وہ ہے جو آج برازیل میں ہو رہی ہے اپنے پریزیڈنٹ کو امپیچ کرنے کے لیے۔ تحریک وہ ہے جو کہ یوکرین میں ہوئی جس نے اپنے پریزیڈنٹ کو وہاں سے امپیچ کروایا، اس کو استعفیٰ دلوایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا اس قسم کی تحریک جہاں پر عوام ساتھ شامل ہو جائیں۔ پاکستان کے عوام کیوں آؤٹریج نہیں لیا ابھی تک اس چیز کے اندر؟ یعنی ہم سب تو شور مچا رہے ہیں، میڈیا بھی شور مچا رہا ہے، کرپشن 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 کا نام ہے، لیکن کیا کرپشن کی کہانی اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ ان کو یہ سن سن کے نیند آ جاتی ہے، اس وجہ سے وہ نہیں اٹھ رہے، اس لیے ان کی آواز نہیں اٹھ رہی؟ یا یہ کہ اتنا ڈسکنیکٹ ہے، جو ایوانوں میں بات ہوتی ہے، جو سیاسی لیڈرشپ کے لیول پہ بات ہوتی ہے، وہ بدقسمتی سے سنی نہیں جاتی اور سنائی نہیں جاتی عوام کو، کیونکہ عوام کا کوئی کنیکشن نہیں ہے ان کے ساتھ۔ تو اتنا لمبا اور گہرا شگاف ہے عوام اور لیڈران کے درمیان میں کہ جس قسم کی تحریک کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تحریک بدقسمتی سے بن نہیں سکتی پاکستان میں، اس لیے کیونکہ عوام اس کا حصہ نہیں ہے، عام آدمی اس کا حصہ نہیں۔ اس وجہ سے ہم کبھی بھی ایک نتیجہ خیز قسم کی تحریک اس ملک میں نہیں چلا پائیں گے۔ تو سیاسی وجوہات سے ہٹ کے کسی قسم کی تحریک، ہاں دھرنے کو ہم تحریک نہیں کہہ سکتے، ہم پی ٹی آئی کو جا کے وہاں پہ اگر بیٹھ جائے کسی بھی جگہ کے اوپر اپنا جلسہ لے کے، اس کو تحریک نہیں، تحریک وہاں جہاں پر عوام کا پیپلز پارٹی کی جو سچویشن ہے، جی پیپلز پارٹی کی جو اس پوری کرپشن کے معاملے میں سچویشن ہے یا جتنی تنقید تحریک انصاف نے کی ہے، اس کے بعد کیا کچھ دن بھی یہ دونوں ساتھ چل سکتے ہیں اس پورے یہ جو ایک پوری کیمپین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں؟ دیکھیے ان کا مقصد کیا ہے، کس کا مقصد ہے کہ کیا پیپلز پارٹی آج الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے؟ مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب خود ہٹ جاتے ہیں، اپنی گورنمنٹ پارلیمنٹ ڈیزالو کر دیتے ہیں۔ اچھا وہ بھی ڈیزالو کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ صوبوں کی طرف سے سب سے پہلے یہ آنی چاہیے، چاروں صوبے اگری کریں گے پھر ڈیزالو ہوگی۔ اچھا صرف نواز شریف کو گھر بھیجنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو یہ صرف اور صرف ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، اس کا کچھ نتیجہ بننے نہیں والا۔ چاروں صوبوں کی صوبائی اسمبلیاں جب تک اگری نہیں کریں گی ڈسولوشن کے اوپر، اس وقت تک پارلیمنٹ کو ڈیزالو نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ سمجھتے ہیں ہاں یا نہیں یہ دونوں جماعتیں تحریک ساتھ چلا سکیں گی یا نہیں؟ نہیں چلا سکتی، بے مقصد ہے، یعنی ایک تماشا ہے، اس تماشے کے اندر جس کے اندر کچھ مقصد نہ ہو، بے مقصد قسم کا شور ہے، یہ صرف شور شرابہ ہے، اس کے اندر کوئی مقصد نہیں ہے ساری چیز کے اندر۔ بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب۔ پہلے سوال کے 3 ہاں 2 نہیں کا جواب سامنے آیا ہے۔ افتخار احمد صاحب نے کوئی آپشن نہیں لیا، یہ بھی سامنے آیا ہے تجزیہ کہ کچھ ہاں کچھ نہ کی سچویشن میں یہ رہیں گے، اور جیسے کہ بابر ستار صاحب نے کہا کہ بالکل نہیں، دونوں ساتھ نہیں چل سکتے، پیپلز پارٹی کی سچویشن بہت کمزور ہے کرپشن کے معاملے میں۔ یہ تو بات ہوئی پیناما لیکس کے بعد جو صورتحال بن رہی ہے اس کی، ایک اور صورتحال لندن اور پاکستان کے درمیان بن رہی ہے منی لانڈرنگ سے متعلق، انتہائی اہم ٹاپک جس پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ گزشتہ عضو وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور ان کی برطانوی ہم منصب سمیت کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی وزیر داخلہ کو چودھری نثار علی خان کی جانب سے ایم کیو ایم کے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے مبینہ تعلقات اور سابق برطانوی ڈپٹی ہیڈ آف مشن شہریار خان نیازی کے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے حوالے سے انکشافات کے علاوہ سرفراز مرشن کی جانب سے ایم کیو ایم پر لگائے گئے الزامات کی روشنی میں جے آئی ٹی کی تحقیقات کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ چودھری نثار علی خان نے میڈیا سے گفتگو کی، ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک برطانوی حکام کی جانب سے عمران فاروق قتل کیس میں گرفتار ملزمان کی حوالگی یا کسی بھی قسم کی معلومات کی فراہمی کے حوالے سے رابطہ نہیں کیا گیا۔ اسی موضوع پر آج کا ہمارا رپورٹ کارڈ میں دوسرا سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم پر را سے تعلقات کا الزام ہے، کیا برطانوی حکومت پاکستان سے تعاون کرے گی یا نہیں؟ تجزیہ کار اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دے سکیں گے۔ اس پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے شہزاد چودھری صاحب سے۔ شہزاد چودھری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی طرح سے برطانوی حکومت پاکستان کو اس میں ہیلپ کر سکتی ہے؟ دیکھیے مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ نہ پارٹی کا سوال نہیں ہے، یہ کچھ پارٹی کی شخصیات جو کہ لیڈرشپ ہے اور ان کے ارد گرد کے لوگ، ان کا معاملہ ہے۔ اب وہ جو لیڈرشپ ہے وہ شاید کچھ 1-2 یہاں پہ پاکستان میں موجود ہوں، میرا نہیں خیال وہ ہیں، لیکن زیادہ اس وقت انگلینڈ میں ہے، ولایت میں ہے۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں پہ مقدمہ جب وہاں چلایا جائے گا
تو مقدمہ بھی سزا بھی وہیں پہ ہوگی اگر ہوگی. اچھا لیکن ان کا مسئلہ را نہیں ہے, را پاکستان کا مسئلہ ہے. اور پاکستان جب را کا ایلیمنٹ سامنے لے کے آتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی شکل میں اس کو پھر مکمل کرنا ہے, اس کو تکمیل دینی ہے. تکمیل دینے کے لیے وہ شخصیات چاہیے جن کو کہ آپ را کا ایجنٹ کہہ کے ان پہ مقدمہ کر سکتے ہیں اور ان کو بین کر سکتے ہیں. کسی پارٹی کو تو آپ نہیں کر سکتے. اس کا ثبوت آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب نے ان لوگوں سے علیحدہ ہو کے اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں علیحدہ ہو کے کہا کہ ہم را کا کبھی بھی حصہ نہیں تھے اور ہم ایسی پارٹی میں نہیں رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پارٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ را سے کوئی تعلق نہیں رکھتے, اور پارٹی بحیثیت ایک پارٹی اپنے طور پہ را کے ساتھ اس کو آپ جوڑ نہیں سکتے. تو یہ مسئلہ ہے جس کو کہ پاکستان را کا کے شعبے کے ہونے کے باوجود ہم اس کو کچھ آگے لے جا نہیں پا رہے. دوسری بات دیکھیے, اگر را کے ساتھ تعلقات ہیں, فرانسس کیمبل ان کا ہیڈ آف کانسلیٹ تھا کراچی میں, ڈپٹی ہائی کمشنر کے عہدے پہ تھا, ان کے اس کے تعلقات تھے, تو وہ ڈیفینیٹلی ایک سیکرٹ سروس MI6 ان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا یا ان کے اس پہ تھا. تو وہ کس طریقے سے اپنے سورسز کو, اپنے معاملات کو کہ ہمارے سامنے شیئر کریں گے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کے ہاں یہ بات چل رہی ہے اور ہم نے نوٹ کر لیا, ہمیں پتا ہے کہ آپ کے ہاں یہ بات ہو رہی ہے. اس سے زیادہ, اور یہ آپ کا اپنا اندرونی معاملہ ہے, اس سے زیادہ ہم آپ کے ساتھ آگے چل نہیں سکتے. تو پاکستان کیچ 22 سچویشن میں ہے. را کا ایک تلوار لے کے اوپر ہم نے رکھی ہوئی ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ تلوار نہ اٹھ رہی ہے نہ گر رہی ہے, اور اس کی وجہ سمپلی یہ ہے کہ پاکستان جن لوگوں کو لانا چاہتا ہے فوکس میں وہ لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں, اور مقدمہ اس وجہ سے مکمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آپ نے نہیں کہا, میرا جواب نہیں. ٹھیک ہے. سلیم صافی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس پورے سچویشن میں جب پاکستان را کا معاملہ بھی اٹھا رہی ہے, کیسز بھی چل رہے ہیں, چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کو آگے رکھ کر اس پر کام کریں گے, کیا برطانیہ اس میں پاکستان کی مدد کرے گا؟ نہیں, میرا خیال میں کبھی نہیں کرے گا. اگر برطانیہ کے ڈومیسٹک فرنٹ پہ یا منی لانڈرنگ کے حوالے سے کوئی غلطی ہوئی ہے الطاف حسین صاحب سے, تو اس میں تو ہو سکتا ہے کہ برطانوی حکومت وہ تعاون کرے پاکستانی حکومت کے ساتھ. لیکن پہلی بات تو یہ کہ را ہمارا درد سر ہوگا, ان کا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر را نے اس طرح کے عناصر کو استعمال کیا ہے تو وہ کام خود MI6 نے بھی کیا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ بلوچ ملیٹنٹ کو وہاں پہ اگر ان کے لیڈرز کو پناہ ملی ہوئی ہے برطانیہ اور یورپ میں, پھر یہ کہ افغانستان کے کنٹیکسٹ میں اور بلوچستان کے کنٹیکسٹ میں کئی جگہوں پہ را MI6 یا یہ اور NDS ان کا آپس میں کوآپریشن اور کوآرڈینیشن بھی رہا ہے. تو میرے خیال میں ان سے یہ توقع کرنا کہ را کے معاملے پہ برطانوی حکومت یا MI6 پاکستان سے تعاون کر لے گی, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے, نہیں کا آپشن آپ نے بھی لیا. بابر ستار صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ سرفراز مرچنٹ سے متعلق بھی بات چیت ہوئی ہے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کی اپنے ہم منصب سے, کیا کسی بھی طرح سے برطانیہ اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہے گا؟ یہ پاکستان نے اس لیول پہ تعاون طلب بھی کیا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ تعاون کرنا چاہے گا. دیکھیے, یہ تمام بڑے ممالک اور اتنے بڑے ممالک جو نہیں بھی ہوتے, یہ سپائی گیمز چلتی ہیں اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, اور اس کے اندر ہر ملک نے اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنا ہے. سو اگر ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہاں پہ الطاف حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سیکنڈ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ ان کا اور بیرونی ملک انٹیلیجنس ایجنسی سے تعلق ہے, تو را سے جو تعلق ہوگا سو ہوگا, جو برٹن کی اپنی ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق ہوگا. تو کیوں چاہیں گے برٹن یا اس کی ایجنسیز کیوں چاہیں گی کہ اگر انہوں نے کچھ ایسٹس کلٹیویٹ کیے ہوئے باقی ملکوں کے اندر تو وہ انہیں ایکسپوز کر دیں؟ ہم نے دیکھا تھا وہ سارا ڈرامہ ریمنڈ ڈیوس والا, وہ تو ایک کانٹریکٹر تھا, بڑے چھوٹے لیول کے اوپر آپریٹو تھا, لیکن اسے بھی بچانے کے لیے امریکہ کس حد تک باہر گیا. اسی طرح جو وہ ایک ڈاکٹر صاحب کو ہم نے پکڑا ہوا ہے, وہ ہر نیگوسیشن کے اندر امریکی ہمیں بتاتے ہیں کہ انہیں آپ چھوڑ دیجئے اور ہمارے حوالے کر دیجئے, جنہوں نے ہیلپ کیا تھا کیمپین کے اندر. تو یہ اگر بڑے ممالک اپنے ایسٹس کو اس طرح ڈکلیئر کرنا شروع کر دیں, انہیں نہیں ڈیفینڈ کریں گے, تو ظاہر ہے کل کو ان کے ایسٹس کمپرومائز ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ انڈیا ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے,
اور برٹن کے ساتھ اس کے بڑے قریبی تعلقات ہیں. کیوں برطانیہ یہ چاہے گا کہ وہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایکسپوز کرتے ہوئے؟ تو میرا خیال ہے کہ بالکل تعاون نہیں کریں گے وہ. اور میرا خیال ہے پاکستان کو اس بات کی سمجھ بھی ہے. ہم بھی شور مچائیں گے تھوڑا بہت کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے تاکہ لگے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں اس پہ, لیکن اس سے شور مچانے کے علاوہ ہم بھی کوئی سنجیدگی سے تعاون نہیں مانگیں گے. جی ایم کیو ایم پر را سے تعلقات کا الزام, کیا برطانوی حکومت پاکستان سے تعاون کرے گی؟ 3 تجزیہ کاروں نے نہیں کا آپشن لیا ہے. اب کیا امتیاز عالم سے افتخار احمد صاحب میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تعاون کیا جائے گا برطانیہ کی جانب سے پاکستان کے ساتھ؟ اس کا جواب ہم لیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایم کیو ایم پر را سے تعلقات کا الزام, کیا برطانوی حکومت پاکستان سے تعاون کرے گی؟ یہ سوال رکھ کر گئے تھے ہم بریک سے پہلے, اور شہزاد چودھری صاحب, سلیم صافی صاحب, بابر ستار صاحب, تینوں نے نہیں کا آپشن لیا تھا. کیا اب کوئی بھی ہمارا اینالسٹ ہاں کا آپشن لے گا؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں پہلے مظہر عباس صاحب کے پاس. مظہر عباس صاحب, جو ابھی تک بتایا گیا ہے, جس قسم کی گفتگو ہوئی, ڈسکشن ہوئی ہے تھریسا میں اور وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کے درمیان, کیا کسی بھی لیول پہ برطانیہ ہیلپ کرے گا, سپورٹ کرے گا اس پورے کیس میں پاکستان کو؟ کرے گا, اور آلریڈی ہو رہا ہے. بہت پبلکلی اس چیز کو نہیں کہا جا رہا, لیکن انفارمیشن شیئر ہو رہی ہیں. برطانیہ کی جو ٹیم یہاں آئی تھی اس سے انفارمیشن شیئر ہوئی ہیں. دیکھیے 3 مختلف چیزیں ہیں. ایک کا تعلق ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس سے ہے, ایک کا تعلق منی لانڈرنگ سے ہے, اور تیسرا جو انٹر لنکڈ ہے اس کا تعلق را سے ہے. اور جو انفارمیشنز یہاں کچھ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں اور وہاں جو انفارمیشنز ہوئی ہیں, ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر برطانیہ نے کیا آفیشلی ان 3 افراد کو مانگا ہے, ان 2 افراد کو جو یہاں گرفتار ہیں, اس میں ظاہر رکاوٹ بن رہی ہے. پاکستان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی چاہتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں سے کچھ لوگوں کو یہاں چاہ رہا ہے. لیکن جو تعاون لفظ ہے, جس کو ہم تعاون کہتے ہیں, کوآپریشن کہہ رہے ہیں, وہ کوآپریشن ہوئی ہے اسی وجہ سے پروسیڈنگز آگے بڑھی ہیں, اسی وجہ سے انویسٹیگیشنز آگے بڑھی ہیں. تو میرا خیال ہے تعاون نظر آ رہا ہے. ہاں بہت پبلکلی نہیں ہو رہا کیونکہ را والا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے, تو اس کو سیکرٹلی کیا جا رہا ہے. لیکن انفارمیشنز شیئر بھی ہوئی ہیں اور اس کے مطابق یہاں جو ٹیم آئی تھی برطانیہ کی اس کو انفارمیشن دی بھی گئی. ہم نے کہا ہے کہ ہاں ابھی تک تعاون ہوا بھی ہے لیکن وہ بہت زیادہ ایویڈنٹلی سامنے نظر نہیں ہے. افتخار احمد صاحب, مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ تعاون ہوا ہے. کیا یہ تعاون پاکستان کے ساتھ کیا ہے برطانیہ نے, یا پاکستان نے کیا ہے برطانیہ کے ساتھ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کا سوال ہے کہ ایم کیو ایم پر را سے تعلقات کا الزام, کیا برطانوی حکومت پاکستان سے تعاون کرے گی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر برطانوی حکومت کو را اور ایم کیو ایم کے بارے میں علم ہے یا تھا تو انہوں نے پہلے سے پاکستان کو کیوں اطلاع نہیں کی؟ کیونکہ کیا برطانیہ کی حکومت یہ نہیں جانتی کہ را جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہے؟ تو کیا برطانیہ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ اپنا ایک انٹرنیشنل کردار ادا کرتی اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا جو رول ہے, اور جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے علم میں ہے, ان کے پاس انفارمیشن ہے, ان کے پاس ثبوت ہیں, تو ان کا اخلاقی اور جو بین الاقوامی قوانین ان کے تحت یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ کسی سطح پہ ہمیں انفارم کیا جائے؟ اور اس سوال سے ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے, کیا برطانیہ جو کلیم کرتا ہے کہ وہ پاکستان کا ایک دوست ملک ہے, تو اس میں وہ ناکام رہا؟ اس کا مطلب ایک دوست ملک کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے اور کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ اس کے علم میں ہے اور اب وہ کچھ چیزیں شیئر بھی کر رہا ہے. تو اتنے عرصے تک برطانیہ جو ہمارا دوست ہے اس نے ہماری تباہی کا جو نسخہ لکھا جا رہا ہے, جو نسخہ بنایا جا رہا ہے, جو نسخے پر عمل ہو رہا ہے, اس سے ہمیں آگاہ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ ہم خود لیکن افتخار صاحب اس طرح تو برطانیہ کے بھارت سے بھی بہت قریبی تعلقات ہیں. مجھے نہیں پتا بھارت سے ان کے تعلقات کی, میرے سے سوال کا تعلق ہی نہیں ہے. اگر آپ ایک ڈیبیٹ کرنا چاہتی ہیں تو پھر 1-2 گھنٹے دیں تاکہ ہم بات کریں. 2 منٹ کے اندر اس قسم کے سوالات کا جواب نہیں دیتا. آپ کا جو سوال ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں, اور میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ بین الاقوامی طور پہ اگر کسی ملک کے خلاف کوئی سازش ہے اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ کو علم ہے اور اب وہ شیئر کر رہا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں مجھے افسوس ہے کہ بہت دیر سے وہ شیئر کر رہا ہے, اور ہم جبکہ انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ان پہ دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور دنیا میں ایسی تمام سازشوں کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں.
جہاں پہ کسی ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو. تو یہ مجھے افسوس ہے کہ اگر اب دوست کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ ہم سے تعاون ہو بھی رہا ہے اور پہلے کیوں نہیں ہوا. مائی سمپل کویسچن جس کے پہلے کیوں نہیں ہوا. آئی ایم سوری. اور آپ کو لگتا ہے کہ اب آگے بھی وہ کریں گے کوئی تعاون یا نہیں کریں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ کریں یا نہ کریں گے تو بارے میں اتنا جانتا نہیں. اتنی میری انفارمیشن ہوتی تو میں یہ بچوں والا سوال ہی کیوں کرتا. آپ کے سوال سے میں سوال ہی کیوں پیدا کرتا اگر میں اتنا انفارم آدمی ہوتا. تو آپ کوئی آپشن نہیں دیں گے؟ میں آپشن نہیں لوں گا. ایک آپشن لوں گا کہ اگر جیسا کہ جواب آ رہا ہے کہ ہو رہا ہے تو بڑا ہی افسوسناک ہے. ایک ملک کو تباہی کے کنارے پہ لے جانے میں ان کا رول ہے اور ان کو علم ہے اور وہ اپنے پاکستانی دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے. یہ ان کا ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. لیٹ کیا اگر کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا لیکن آپ نے کوئی آپشن اس سوال کا نہیں لیا. امتیاز عالم صاحب کے پاس چلتے ہیں. امتیاز صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ تعاون ہو رہا ہے, اور اگر تعاون ہو رہا ہے تو پاکستان تعاون کر رہا ہے برطانیہ کے ساتھ یا برطانیہ کرے گا پاکستان کے ساتھ تعاون اس کیس میں؟ دیکھیے, اس سوال کی جو بنتر ہے ویسی ہے سر را کے معاملے میں ہم نے ایران کو ملوث کرنے کی کوشش کی. اسی طرح ہم برطانیہ سے یہ امید پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھلا برطانیہ کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری پراکسی وار میں آنے کی کیا ضرورت ہے. البتہ یہ درست ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے تعلقات امریکہ اور برطانیہ کی ایجنسیز سے افغان وار کے زمانے سے روس کے خلاف سے تب سے بہت زیادہ رہے ہیں اور اب تک ہے. اگر آپ سوال یہ فارمولیٹ کرتی کہ کیا منی لانڈرنگ میں اور فاروق کا مرڈر کیس میں ڈاکٹر فاروق کے کیا تعاون ہوگا, میرا خیال ہے اس کے بارے میں امید کا اظہار کیا ہے ہمارے وزیر داخلہ نے وہاں کی سیکرٹری داخلہ سے بات چیت کے بعد کہ اب امید ہے کہ چند دنوں میں اور ہفتوں میں بات آگے بڑھے گی. اس کے باوجود کہ ہمارا اور ان کا ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے. آج ایک بڑی اچھی انویسٹیگیٹو تحقیقی رپورٹ آئی ہے بینٹ اوون کی, جو بڑے مشہور صحافی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پولیس نے فائل دے دی ہے کراؤن پروسیکیوشن ایجنسی کو اور پہلے ہفتے میں دے دی گئی, اور یہ سرفراز مرچنٹ کی اپنی درخواست عدالت میں لے کر گئے جس میں 29 اپریل کی تاریخ دی گئی ہے. لیکن یہ پولیس کے لیے ہے, پروسیکیوشن ایجنسی ٹائم لے سکتی ہے کہ ہاں ہمارے پاس حقائق ہیں, مزید تفتیش بھی ہوگی یا ہو سکتی ہے. تو لہذا یہ 29 اپریل کی تاریخ بھی امپورٹنٹ ہے. 6 لوگ ہیں یہ جن کے خلاف کیس ہے جو سارے کے سارے برطانیہ میں موجود ہیں. اس میں یہ مرچنٹ صاحب بھی شامل ہیں جو یہاں بھی شامل تفتیش ہو گئے ہیں اور انہوں نے بڑے دل کھول کے ایم کیو ایم کو پیسے دیے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے اپنے ذریعے. تو امتیاز عالم صاحب, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ ہو یا عمران فاروق کا قتل کیس ہو, اس میں تو تعاون ہو سکتا ہے لیکن را کے معاملے میں نہیں ہوگا. منی لانڈرنگ کا کیس برطانیہ کے لیے بہت سیریس ہے اور اس کی تفتیش مالیاتی دہشت گردی کے یونٹ نے کی ہے, اسے وہ نہیں چھوڑیں گے. جو کیس یا جو معاملہ برطانیہ کے لیے امپورٹنٹ ہے اس میں وہ تعاون کریں گے, لیکن جو پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے را کا معاملہ, اس میں انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ ہم اس بات کو زیادہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں برطانیہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے. ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان اور بہت سارے معاملات میں بہت سارا تعاون جاری ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر را کے خلاف کو محاذ کھڑا کر لے. مجھے یہ نہیں لگتا. آپ کا سوال ہونا ہی چاہیے کیا منی لانڈرنگ پہ جو اولویت ہے برطانیہ کی اس پہ وہ آپ سے تعاون چاہیں گے, اور اسی طرح ڈاکٹر فاروق ستار کے سے تعاون چاہیں گے. لیکن جہاں تک آپ کی ڈائمنشن ہے, جو آپ کا معاملہ اور ہمارا معاملہ ہے کہ را کا اس میں حصہ, اس پر وہ غالباً ہمارے ساتھ تعاون نہیں ہوگا. لیکن اگر ان ریکارڈز میں آ گیا, لیکن دیکھیں نا منی لانڈرنگ کیس میں ریکارڈز میں آ گیا, آخر وہ پیسہ آیا کہاں سے؟ اگر تو وہ را کے ساتھ آیا ہے, ایسا ریکارڈ میں چیزیں موجود ہیں, پھر تو یہ نام آئے گا ایک طرح سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ امتیاز صاحب, آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا کہ منی لانڈرنگ کی بات ہو یا عمران فاروق قتل کیس کی بات ہو, جو بہت سیریس معاملہ ہے خود برطانیہ کے لیے, اس میں تو وہ ہیلپ کریں گے, لیکن جو معاملہ آتا ہے را کا, اس میں وہ شاید اس طرح سے پاکستان کی ہیلپ نہ کر سکیں. تو اس طرح سے نہیں کا جواب دیا شہزاد چودھری صاحب نے, سلیم صافی نے, بابر ستار نے, امتیاز عالم صاحب نے. مظہر عباس نے کہا کہ ہاں تعاون ہو رہا ہے, لیکن افتخار احمد صاحب نے اس حوالے سے کوئی آپشن نہیں لیا. ہم نے دونوں سوال آج رپورٹ کارڈ میں آپ کے سامنے رکھے. رپورٹ کارڈ دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.